अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात, मैं हूँ ज़ुबैर हफ़ीज़। नहम जमात की रियाजी के यूनिट 6 के इस सबक में हम आदे आज़म और ज़ु इज़ाफ़े अक़ल के इस्तेमाल से मुतल्लिक़ एक मिसाल हल करेंगे और मश्क 6.1 का सवाल एक हल करेंगे। मिसाल, दिए हुए दो आदाद का मजमुआ 120 और उनका आदे आज़म 12 है। आदाद मालूम कीजिए। फ़र्ज़ करें कि वो दो आदाद 12x और 12y हैं। 12x और 12y जिनका मजमुआ 120 है और जिनका आदे आज़म 12 है। गौर करें तो 12x दो अज्जाए ज़रबी में लिखा हुआ है। इसी तरह 12y अज्जाए ज़रबी के हासिल ज़रब में लिखा हुआ है, जिनमें एक जुज़्व ज़रबी 12 और दूसरा x और एक जुज़्व ज़रबी 12 और दूसरा y है। आदे आज़म के लिए हम मुश्तरक जुज़्व ज़रबी देखते होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों का आदे आज़म 12 है तो x और y दो मुख्तलिफ अदद हैं जिनका आदे आज़म 1 होगा। इन दोनों का आदे आज़म 12 उस वक्त मुमकिन है जब x और y का आदे आज़म 1 हो। अब हम इस मसावात की जानिब आते हैं। इस पूरी मसावात को अगर हम 12 पर तकसीम कर दें तो ये हो जाएगा 12x तकसीम 12 जमा 12y तकसीम 12 बराबर 120 तकसीम 12। 12 12 से तनसीख हो जाएगा और 12 120 से तनसीख होगा तो बाकी रह जाएगा 10। यूँ ये मसावात होगी x जमा y बराबर 10। यहाँ पे हमने ऐसे कुदरती आदाद के जोड़े ढूंढने हैं जिनका मजमुआ 10 हो, यानी कि x और y की कीमतें ढूंढनी हैं जिनका मजमुआ 10 हो। ऐसे कुदरती आदाद के जोड़े जिनका मजमुआ 10 है वो दर झैल होंगे, जिनमें पहला जोड़ा है 1, 9। 1 जमा 9 10 के बराबर होता है। दूसरा जोड़ा 2, 8। तीसरा जोड़ा 3, 7। इसी तरह 4, 6 और 5, 5। जैसा कि हमने देखा x और y का आदे आज़म 1 होना चाहिए। यहाँ पे हम x और y ऐसे दो मुख्तलिफ अदद लेंगे जिनका आदे आज़म 1 हो। 1 और 9 और दूसरा जोड़ा है 3 और 7 जिनका आदे आज़म 1 होगा। हम इसकी तस्दीक भी कर लेते हैं। 1 का जुज़्व ज़रबी 1 होगा। इसी तरह 9 की तज्ज़ी मालूम करें तो ये हो जाएगी 3 ज़रब 3। इसके साथ हम 1 को भी ज़रब दे सकते हैं। यूँ 1 और 9 का जब हम आदे आज़म मालूम करते हैं तो इनके अज्जाए ज़रबी में मुश्तरक देखते होते हैं, जबकि यहाँ पे मुश्तरक 1 है। लिहाजा 1 और 9 का आदे आज़म 1 होगा। यूँ हम x और y की कीमत में 1 और 9 ले सकते हैं। दूसरा जोड़ा है हमारे पास 3 और 7। 3 की तज्ज़ी करें तो इसको हम लिख सकते हैं 3 ज़रब 1। इसी तरह 7 की तज्ज़ी करें तो इसको हम लिख सकते हैं 7 ज़रब 1। इन दोनों में मुश्तरक 1 है, लिहाजा 3 और 7 का आदे आज़म भी 1 होगा। यूँ मसावात 12x जमा 12y बराबर 120 तब होगी जब हम x की कीमत और y की कीमत 1, 9 या 3, 7 लेते हैं। अगर हम x की कीमत
1 اور y کی قیمت 9 لیتے ہیں تو یہ مساوات یوں ہوگی 12 ضرب 1 جمع 12 ضرب 9 برابر 120، اور ایسے ہی ہے 12 جمع 1 12، 12 ضرب 9 یہ ہو جائے گا 108۔ یوں ہم نے وہ دو اعداد ڈھونڈ لیے جن کا مجموعہ 120 ہے، اور وہ اعداد ہیں 12 اور 108 جن کا عاد اعظم 12 ہے۔ اسی طرح اسی مساوات میں اگر ہم x اور y کی قیمتیں 3 اور 7 درج کرتے ہیں تو یہ مساوات ہوگی 12 ضرب 3 جمع 12 ضرب 7 برابر 120۔ 12 ضرب 3 یہ ہو جائے گا 36، اور 12 ضرب 7 یہ ہوگا 84، اور 36 جمع 84 120 کے برابر ہوتا ہے۔ یوں ہم نے دو اعداد اور بھی ڈھونڈ لیے جن کا مجموعہ تو 120 ہے جبکہ ان کا عاد اعظم 12 ہے۔ یوں ہم نے اس مثال میں اعداد معلوم کرنے تھے، وہ اعداد ہیں 12 اور 108 یا پھر 36 اور 84۔ لہٰذا ہم لکھیں گے اعداد برابر 12 108 یا 36 84۔ مشق 6.1 سوال 1 مندرجہ ذیل جملوں کا عاد اعظم معلوم کیجیے۔ سوال 1 کا پہلا جز جس میں دو جملے دیے گئے ہیں۔ پہلا جملہ ہے 39x کی قوت 7 y کی قوت 3 اور z کی قوت 1۔ اس کے ساتھ دوسرا جملہ دیا گیا ہے 91 x کی قوت 5 y کی قوت 6 اور z کی قوت 7۔ ان دونوں جملوں کا عاد اعظم معلوم کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم دونوں جملوں کی تجزیہ معلوم کریں گے۔ پہلا جملہ 39 x کی قوت 7 y کی قوت 3 اور z۔ یہاں پہ 39 ایک مستقل رکن ہے، اس کی ہم تجزیہ کریں گے۔ 39 کی تجزیہ کریں تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 13 ضرب 3، اور x کی قوت 7 ویسے کا ویسے، y کی قوت 3 ویسے کا ویسے، اور z کی قوت 1 ویسے کا ویسے، اور یہ پہلے جملے کی تجزیہ ہے۔ اسی طرح دوسرا جملہ ہے 91 x کی قوت 5 y کی قوت 6 اور z کی قوت 7۔ یہاں پہ x y اور z تین مختلف متغیر ہیں، اور 91 یہاں پہ مستقل رکن ہے، لہٰذا یہاں پہ سب سے پہلے ہم 91 کی تجزیہ کریں گے اور باقی ارکان کو ویسے کا ویسے لکھ دیں گے۔ 91 کی تجزیہ کرنے سے ہم 91 کو لکھ سکتے ہیں 13 ضرب 7، اور اس کے ساتھ ہم x کی قوت 5 y کی قوت 6 اور z کی قوت 7 ویسے کا ویسے لکھیں گے۔ اب ہم عاد اعظم معلوم کریں گے۔ عاد اعظم دونوں جملوں کے مشترک اجزائے ضربی کا حاصل ضرب ہوگا۔ یہاں پر مختلف اجزائے ضربی 13 اور x کی قوت 5 ہے، اور یہاں پہ x کی قوت 7 ہے، لہٰذا مشترک یہاں پہ x کی قوت 5 ہوگا۔ y کی قوت 3 ہے جبکہ y کی قوت یہاں پہ 6 ہے، لہٰذا مشترک چھوٹی قیمت والا عدد ہوگا۔ z کی قوت 7 اور z، یہاں پہ مشترک z ہوگا، لہٰذا دونوں جملوں کے جزو ضربی میں مشترک جزو ضربی کا حاصل ضرب یہ ہوگا کہ 13 x کی قوت 5 y کی قوت 3 اور z، اور یہ سوال 1 کا پہلا جز ہے جس میں عاد اعظم ہے 13 x کی قوت 5 y کی قوت 3 z۔ سوال 1 کا دوسرا جز جس میں 3 جملے دیے گئے ہیں۔ پہلا جملہ 102 x کی قوت 1 y کی قوت 2 اور z۔
دوسرا جملہ 85x کی قوت 2 y اور z۔ تیسرا جملہ 187x y اور z کی قوت 2۔ تینوں جملوں کی ہم تجزیہ کریں گے۔ 102x y کی قوت 2 اور z۔ x y z تین مختلف متغیر ہیں، اور یہ تینوں آپس میں ضرب ہو رہے ہیں، لہٰذا یہاں پہ ہم صرف 102 کی تجزیہ کریں گے۔ 102 کی تجزیہ کرنے سے ہم 102 کو لکھ سکتے ہیں 17 ضرب 6، اور باقی ہم x y کی قوت 2 اور z کو ویسے کا ویسے لکھ دیں گے۔ اسی طرح ہم دوسرے جملے یعنی کہ 85x کی قوت 2 y z اس کی تجزیہ کریں گے۔ x y z تین مختلف متغیر ہیں، آپس میں ضرب ہو رہے ہیں، لہٰذا ہمیں یہاں پہ صرف 85 کی تجزیہ کرنا۔ یہاں پہ x y z تین مختلف متغیر ہیں اور ایک مستقل مقدار 85 ہے جس کی تجزیہ کرنا ضروری ہے۔ 85 کی تجزیہ کرنے سے ہم 85 کو لکھ سکتے ہیں 17 ضرب 5، اور x کی قوت 2 y اور z ویسے کا ویسے۔ اسی طرح تیسری مقدار ہے 187x y z کی قوت 2۔ یہاں بھی ہم صرف 187 کی تجزیہ کریں گے۔ 187 کی تجزیہ کر کے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 17 ضرب 11، اور x y z کی قوت 2 ویسے کا ویسے۔ کیونکہ ہم نے عاد اعظم معلوم کرنا ہے، لہٰذا تینوں کے اجزائے ضربی میں مشترک اجزائے ضربی دیکھیں گے، اور ان مشترک اجزائے ضربی کا حاصل ضرب عاد اعظم کہلائے گا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان تینوں میں مشترک اجزائے ضربی ایک تو 17 ہے۔ اس کے علاوہ تینوں کے اجزائے ضربی میں x موجود ہے، لہٰذا دوسرا جزو ضربی x ہے، y بھی تینوں میں موجود ہے اور z بھی تینوں میں موجود ہے، لہٰذا عاد اعظم 17 ضرب x ضرب y ضرب z ہوگا۔ لہٰذا سوال 1 کے دوسرے جزء میں عاد اعظم ہے 17x y z۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سبق میں ہم نے عاد اعظم اور ذو اضافہ عقل کے استعمال سے متعلق ایک مثال حل کی اور مشق 6.1 کا سوال 1 حل کیا۔ امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔